बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा का आज आगाज़ जो है वो एक खुशखबरी से करेंगे। निगरान हुकूमत का एक और आवाम को रिलीफ देने का इक़दाम। पेट्रोल की कीमत में बड़ा रिलीफ दिया गया, 8 रुपये कमी कर दी गई है। निगरान हुकूमत मुसलसल पेट्रोल की कीमतों में कमी कर रही है और 8 रुपये की कीमत जो है वो कमी की गई। आज ये प्रोग्राम में डिस्कशन भी की जाएगी, जबकि स्विट्ज़रलैंड में आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के इजलास में निगरान वज़ीर आज़म की शिरकत पर बात करेंगे। 8 फरवरी के हवाले से सियासी पार्टियों की जो तैयारियां हैं उस पर भी डिस्कशन की जाएगी। और इन टॉपिक्स पर बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवा दें। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सज्जाद अनवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सज्जाद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार खालिद क़य्यूम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब, आपका भी शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अली मुस्लिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली साहब, आपका भी शुक्रिया। सज्जाद साहब, निगरान हुकूमत के हवाले से हम जब बात करते हैं तो हमें वो पॉलिसियाँ दिखाई देती हैं जिसमें आवाम को रिलीफ जो है वो मिल रहा होता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 8 रुपये का कमी एक बड़ा रिलीफ है, क्योंकि जब पेट्रोल की कीमत में जो है वो कमी होती है तो फिर दीगर अशिया और नोश ट्रांसपोर्ट और उसमें भी जो है वो रिलीफ दिया जाता है। और मुसलसल अगर देखें हम गुज़िश्ता 2 से 3 महीने में तो निगरान हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में जो है वो वाज़िया कमी की जा रही है। जी, ये आज की बहुत बड़ी खुशखबरी है और ख़ास तौर पे पेट्रोल की कीमतों में जो पिछले 1 साल में इजाफा हुआ था उससे आम आदमी बहुत मुतासर हुआ था। लेकिन हमने देखा कि जब से केयर टेकर गवर्नमेंट आई है, इन्होंने बतदरीज पेट्रोल की कीमत में कमी की है, जो कि एक अंदाजे के मुताबिक 60 से 70 रुपए कम हो चुका है मुख्तलिफ स्टेजेस पे। तो ये 8 रुपए की आज की बहुत बड़ी खुशखबरी है लोगों को। मैं समझता हूँ मैंने सुबह जो अच्छी बात करता हूँ, मैंने आज इसलिए कहा कि आज आवाम को खुशखबरी दे के अच्छी बात बिल्कुल एक बहुत अच्छी खबर है जी। और मैं समझता हूँ कि इसका इफेक्ट आना चाहिए महंगाई के ऊपर भी जी। और इदाद शुमार के मुताबिक ये जो हमारी मौजूदा केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर है, इन्होंने हमारी इकॉनमी को काफ़ी डिस्टेबलाइज किया है। IMF खुश है इस स्टेबलाइज की बेहतर किया, मैशियत को निगरान हुकूमत ने बेहतर किया, काफ़ी बेहतर किया और महंगाई की शरह में भी कमी वाक़ई हुई है। और मेरा ख्याल है कि ये आज का जो वाक़या हुआ है कि 8 रुपये मज़ीद पेट्रोल सस्ता हो गया, आम आदमी इससे बड़ा रिलीफ फील करेगा। रिलीफ होता है और महंगाई में कमी होगी, तो ये काफ़ी बड़ी खुशखबरी है। इसको मैं समझता हूँ सेलिब्रेट करना चाहिए। आज का कम से कम नाश्ता सारे लोग अच्छा करें। यार बजट मुतासिर हो जाता है सज्जाद साहब। Exactly. आप देखें ना, आपका जब 8 रुपये कमी होगी तो उसका खासतौर पे मोटरसाइकिल और ये जो आम आदमी है, स्कूटर, मोटरसाइकिल, स्टूडेंट, सज्जाद साहब मतवस्त तबके की बात करते हैं ना। सबसे पहले तो देखें मतवस्त तबके को रिलीफ मिलता है अगर मोटरसाइकिल इस्तेमाल करें, गाड़ी इस्तेमाल करें, कोई ना कोई ट्रांसपोर्ट पब्लिक जो भी, उसमें भी एक जो है वो इंसान एक महसूस करता है कि चलें अब कोई कंसेशन हुई है और इसका इम्पैक्ट कहीं से एक अच्छी हवा का झोंका आया है। अच्छी हवा का झोंका है। खालिद क़य्यूम साहब, निगरान हुकूमत के मुसलसल अवाम दोस्त इक़दामात और उसकी वजह से जो है वो 8 रुपये पेट्रोल की कीमत में कमी की गई। यकीनन जिस तरह से सज्जाद साहब भी बात कर रहे थे कि आज की एक अहम और बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि मुसलसल हम 2 से 3 महीने देखें तो निगरान हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के लिए अमली तौर पर दिखाई दे रहा है कि इक़दामात कर रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल कमी और अब 8 रुपये की कमी का मतलब है कि तकरीबन जो है वो पेट्रोल 260 के करीब, उससे जो है वो आवाम को एक आवाम की एक रिलीफ मिला है। देखिए कि निगरान हुकूमत ने, आप जानते हैं कि तसलसल के साथ एक तरफ तो साबिक़ हुकूमत की जो इक़्तिसादी और मुआशी पॉलिसियाँ हैं उनको कायम रखा है, और उसके साथ जो मुल्क के अंदर गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियाँ थीं, एक गैर कानूनी तौर पर जो एक मुआशी मीशत जो चलाई जा रही थी उसका भी सद्देबाब किया है, उनके खिलाफ एक्शंस लिए हैं। ये जो पेट्रोल की कीमतों में कमी वाक़या हो रही है, ये निगरान हुकूमत के जो इक़दामात हैं, जो गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियाँ जो हमारी मीशत के लिए बड़े ख़तरे का बायस थी, नुकसान पहुँच रहा था, बड़ा चैलेंज था, उनका खात्मा किया, स्मगलिंग का खात्मा किया, डॉलर की स्मगलिंग का खात्मा किया। मतवस्त तबके को 8 रुपए की कमी से रिलीफ मिलेगा, सफेदपोश तबके को एक रिलीफ मिलेगा, लोगों की जो ग्रोसरी में है उसमें भी फर्क आ जाएगा क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन पे भी अखराजात आते हैं। मैं यही बात करना चाह रहा हूँ कि निगरान हुकूमत ने ये जो डॉलर की स्मगलिंग के खिलाफ जो एक्शन लिया, जो इक़दामात उठाए, और उसके नतीजे में
جو ہے وہ ڈالر جو ہے وہ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں اضافہ ہوا، اس کے جو اثرات ہیں وہ اب عام آدمی تک جو ہے اب وہ پہنچ رہے ہیں، اور جو پیٹرولیم جو پرائسز ہیں ان میں کمی واقع ہے۔ اور دوسری میں آپ کو بات بتاؤں کہ جب پیٹرول کی قیمت میں کمی واقع ہوتی ہے، آئل پرائسز میں کمی واقع ہوتی ہے، تو پھر مینوفیکچرنگ کاسٹ جو ہے وہ ہر سطح پر اس میں کمی واقع ہو یوزر جاتی اینڈ ہے۔ یعنی جو عام صارفین ہیں، عام شہری ہیں، ان تک جو ہے وہ ریلیف پہنچتا ہے، وہ چاہے آٹا، چینی، چاول، کوئی بھی دال کا ہو، کیونکہ ٹرانسپورٹیشن کا اخراجات جو ہے وہ اس میں کمی آ جاتی ہے۔ تو بات آپ کی بالکل درست ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اگر ہم بات کریں تو اس کے ذریعے عام آدمی کو ایک تو ڈائریکٹ ریلیف بھی مل رہا ہوتا ہے، انڈائریکٹ ریلیف بھی ملتا ہے۔ اور دیکھیے کہ اس میں جو شے صرف ہیں ان میں جو بڑی کمی جو ہے وہ واقع ہوتی ہے، تاکہ یہ جو پیٹرولیم کی جو پرائسز جب کم ہوتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم صرف پنجاب کی بات ہی کر لیں تو پنجاب کے اندر بھی پنجاب کی جو نگران حکومت ہے اس نے بڑی سختی کے ساتھ جو ہے وہ بالکل امپلیمنٹیشن کرواتے ہیں، وہی اس وقت ہم بات کر رہے تھے ہیں ٹرانسپورٹ کے، ان میں اسی ریشو سے جس تناسب سے آئل پرائسز میں کمی آئی، اسی تناسب سے کرایوں میں نگران وزیر اعلیٰ نے دورہ بھی کیا تھا۔ علی صاحب آپ کیا کہیں گے؟ ایک بڑا ریلیف دیا گیا ہے نگران حکومت کی جانب سے، مسلسل اقدامات ایسے کیے جا رہے ہیں جس کے ذریعے عوام تک جو ہے وہ ریلیف پہنچے۔ 8 روپے کمی جو ہے پیٹرول کی قیمت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک ریلیف ہے۔ عمر صاحب دیکھیں، جب سے نگران گورنمنٹ آئی ہے وہ بھرپور کوششیں کر رہی ہے کہ جو معیشت ہے اس کو بہتر بنایا جائے، اور میکسیمم ایفرٹس کی جا رہی ہیں۔ رات کو بھی جو گورنمنٹ کی جانب سے اناؤنس کیا گیا تو یہ بہت بڑا ریلیف ہے۔ پچھلے دیکھیں سال سوا سال میں 70 روپے کے قریب قیمتیں جو ہیں وہ پیٹرول کی کم ہوئی ہیں، تو یہ ایک عوام کے لیے بہت بڑا ریلیف ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے، اصل چیلنج یہ ہے کہ جب پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو بغیر پوچھے، بغیر کسی کو بتائے آپ کی ہر چیز کی قیمتیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن جب قیمتیں کم ہوتی ہیں تو اس پہ اس طرح فوکس نہیں ہوتا، نہ ہی وہ تاجر، نہ ہی وہ بزنس مین، اور نہ ہی ٹرانسپورٹر وہ کوشش ہی نہیں کرتے کہ چیزوں کو یا کرایوں کو کم کیا جائے۔ تو اب جو ہے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ نگران وزیر اعظم کی جانب سے بھی ڈائریکشن دی جاتی ہیں۔ ہم نے پنجاب میں دیکھا ہے نگران وزیر اعلیٰ خود جو ہیں وہ لاری اڈوں پہ گئے ہیں، لوگوں سے بات کی ہے اور ان کو پوچھتے رہے ہیں کہ جو پیٹرول کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے، اس پہ کرائے جو کم کیے گئے ہیں اس پہ عمل درآمد ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ تو یہ بڑی احسن چیز ہے کہ مارکیٹس میں جو چیزیں بھجوائی جا رہی ہیں، ٹرانسپورٹر کہتا ہے جی کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں اس لیے ہم کرائے زیادہ لیں گے، بزنس مین جو ہے وہ اپنی پروڈکٹ کے ریٹ بڑھا دیتا ہے، تو اسی طرح پھر ریٹ جو ہے وہ ڈیکریز بھی ہونے چاہیے۔ تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ گورنمنٹ کی جانب سے جو 8 روپے کمی کی گئی ہے وہ عام آدمی تک اس کے ثمرات پہنچیں گے اگر جو متعلقہ ادارے ہیں وہ اس پہ فوکس کریں گے، قیمتوں کو کنٹرول کریں گے۔ جس طرح یہ پہلے ریٹس بڑھائے گئے تھے اسی طرح اگر یہ ریٹ کم ہوں گے تو یہ پبلک کے لیے بڑا زبردست ہوگا۔ اور علی صاحب، ہم جب نگران حکومت کے اس اقدام کو دیکھتے ہیں تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ مسلسل جب ریلیف مل رہا ہوتا ہے تو اس کا جو ہے وہ فائدہ جو عوام کو ہونا چاہیے۔ ایک طرف تو جو ہوتا ہے کہ ٹرانسپورٹیشن، کیونکہ عام متوسط شہری کے حوالے سے ہم اگر بات کریں تو اگر اس کے پاس موٹر سائیکل بھی ہے تو ڈیلی کی کنزمپشن ہوتی ہے، کوئی 10 کلومیٹر دور کی ٹریول کرتا ہے، کوئی بھی اسی طریقے سے ٹریول بھائی دیکھیں روزانہ کی بچت ہے نا، آپ بھی گاڑی چلاتے ہیں، میں بھی گاڑی چلاتا ہوں، یہاں پہ بہت سارا جو ہمارے دوست بھائی ہیں ان کے پاس بائکس ہیں، اور چونکہ آپ نے دیکھا وہ ایک کلچر تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے، ہر بندے کے پاس اپنی آپ کو سواری نظر آتی ہے، تو آپ کو لائنیں لگی نظر آتی ہیں پیٹرول پمپس پہ، تو وہ جو ایک ہماری طرح کا متوسط طبقہ ہے یا غریب لوگ ہیں ان کو اگر 1 لیٹر میں 70 روپے بچ رہے ہیں پچھلے سال کی نسبت، تو آپ دیکھیں نا کہاں تک ان کو محسوس ہو رہا ہے۔ اور اب یہ جو 8 روپے کی بچت ہوئی ہے تو یہ بھی منیمم جو ہے 500 سے 1000 روپے کی ان کی بچت ہوگی۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ اس کے بڑے فائدے ہو رہے ہیں۔ نگران سیٹ اپ کی جانب سے بھرپور کوششیں کی گئی ہیں عام آدمی کو، غریب آدمی کو ریلیف دینے کے لیے، جتنا وہ میکسیمم کر سکتے تھے ہم نے دیکھا وہ کر رہے ہیں، بلکہ وہ ایسے پیرامیٹرز اگلی گورنمنٹ کے لیے چھوڑ رہے ہیں کہ ان کو اس پہ کام کرنا پڑے گا، ورنہ لوگ مثالیں دیں گے کہ اس سے بہتر تو نگران سیٹ اپ کام کر رہا تھا۔ اور پیٹرول کی قیمت جب کمی میں ہم دیکھتے ہیں تو سجاد صاحب آپ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ہم متوسط طبقے کو خصوصاً بات کرتے ہیں، سفید پوش طبقے کی بات کرتے ہیں، تو ایک گھر کا بجٹ ہوتا ہے، اس میں آبویسلی جب پیٹرول کی قیمت بڑھ جائے تو وہ ساری پرائسز جو ہوتی ہیں وہ آٹا، دال، چینی، چاول، سب چیزوں کو ایک دم آٹومیٹکلی بڑھ جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے جب اس طرح مسلسل قیمت کم ہوتی ہے تو کوئی ریلیف ملنا جو ہے وہ اس کا ایک احساس ہوتا ہے عام شہری کو۔
ایسا ہی ہے، کیونکہ دیکھیں آج ہماری زندگیوں میں 3 چیزوں کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے: پیٹرول، اور بجلی، پانی، اور یہ اگر ان ساری چیزوں میں اگر ریلیف ملنا شروع ہو جائے تو ایک سکھ کا سانس میرے بھی آئے گا لوگوں کو، دے فیل ریلیو نا، ان کو ایک احساس ہوگا کہ کچھ آسانی پیدا ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو چھوڑیں، آپ اپنے بارے میں سوچیں کہ آپ کو یہ خبر سننے کے بعد ایک دلی راحت ہوئی ہے. بالکل بالکل صحیح کہہ رہے کم از کم یہ جو پریشر ہے مہنگائی کا، جو ہر آدمی افیکٹ ہوا ہے پچھلے 1-1.5 سال 2 سالوں 3 سالوں میں. کیونکہ اگر آپ دیکھا جائے کہ دنیا میں جب بھی ریسیشن آتا ہے، عالمی مارکیٹیں مندے کا شکار ہوتی ہیں، پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، جنگیں لگتی ہیں، پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. یوکرین کی جنگ کا ہم پہ بڑا افیکٹ آیا، اب مڈل ایسٹ میں جو کرائسس تھا اس کی وجہ سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ماحول میں پاکستان میں جو مڈل کلاس ہے، لوور مڈل کلاس ہے، غریب، پاورٹی لائن کے نیچے جو رہنے والے لوگ ہیں، ان سب کو سکھ کا سجاد سانس ملا. صاحب، سوئٹزرلینڈ میں عالمی اقتصادی فورم کے اجلاس میں نگران وزیر اعظم جو ہے وہ شرکت کر رہے ہیں، اور عالمی سطح پر تنازعات کا خاتمہ بھی ایجنڈے کا حصہ ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ دیکھیں یہ ایک بڑا یونیک موقع ہے پاکستان کے لیے. وزیر اعظم صاحب ڈیووس میں اس وقت جا رہے ہیں جب پاکستان میں یہ جو اسپیشل انویسٹمنٹ کونسل بنی ہے، فیسیلیٹیشن کونسل، اس کے بعد یہ پہلا اجلاس ہے. ایک تو پاکستان دنیا کو اب کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس انویسٹمنٹ کا ون ونڈو آپریشن ہے. بالکل، نگران وزیر اعظم کی ملاقاتیں بھی ہیں وہاں پہ. جو دنیا کے ورلڈ اکنامک فورم میں پوری دنیا کے جو انویسٹرز ہیں وہ آتے ہیں، وہ اپنی اپرچونٹیز دیکھتے ہیں ساری دنیا میں کہ کہاں کہاں انویسٹمنٹ کرنی. تو وزیر اعظم صاحب کا دورہ اس حوالے سے بھی اہم ہے. اور دوسرا، دنیا میں گلوبل اکانومی کو جو خطرے ہیں وہ 2-3 چیزوں کی وجہ سے ہیں. پہلا خطرہ عالمی جنگوں کی وجہ سے ہے، اور اس کے لیے عالمی تنازعات کو ختم کرنے کی اشد ضرورت ہے. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ کہتے ہیں نا کہ انویسٹمنٹ یا کیپٹل از اے شائے. جہاں پہ بھی ڈی اسٹیبلائزیشن ہوتی ہے، جنگیں ہوتی ہیں، وہاں پہ سب سے پہلی جو کیجویلٹی ہوتی ہے وہ اکانومی کی ہوتی ہے. تو عالمی سرمایہ کار جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جنگوں سے اور تمام ریجن سے یہ جو تلخیاں ہیں اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے، ایک سموتھ بزنس ریلیشن شپ کے لیے ملکوں کے درمیان. اور دوسرا، پاکستان جو ایک کوشش کر رہا ہے، پہلے تو انہوں نے مڈل ایسٹ کے ملکوں کا دورہ کیا تھا وزیر اعظم صاحب نے چیف آف آرمی سٹاف صاحب کے ساتھ مل کے، اور دنیا کو اور مڈل ایسٹ کو کہا تھا کہ آپ آئیں، اور بہت ساری انویسٹمنٹس آ رہی ہیں، کچھ کمٹمنٹس ہو چکی ہیں. اب یہ پاکستان کی سب سے بڑی مارکیٹ ایک زمانے میں ہمارا یورپین مارکیٹ تھی، امریکہ تھا جہاں پہ ہم ٹیکسٹائل اور دوسری چیزیں ایکسپورٹ کرتے تھے. تو ابھی پاکستان کے لیے ایک موقع ہے کہ یہ SIFC کی تشکیل کے بعد جب وزیر اعظم صاحب پہلی دفعہ اس کانفرنس میں ورلڈ اکنامک فورم میں جا رہے ہیں، تو وہاں وہ دنیا سے آئے ہوئے سفارت جو سرمایہ کار ہیں ان سے ملاقاتیں بھی ان کی شیڈیول ہیں، ہاں ان سے ملاقاتیں کریں گے اور ان کو بتائیں گے کہ یہ جو ون ونڈو آپریشن شروع ہوا ہے، جس میں ریڈ ٹیپزم کو اوائڈ کر کے ایک سسٹم بنایا گیا ہے جس کی نگرانی پاکستان کے جو حساس ادارے وہ بھی کر رہے ہیں. پاکستان کی جو بیوروکریسی ہے، وزیر اعظم صاحب کی خود دلچسپی ہے. تو دنیا کے لیے ایک موقع ہے کہ وہ پاکستان آئیں اور پاکستان میں بے پناہ انویسٹمنٹ کے جو اپرچونٹیز ہیں ان کا فائدہ. بالکل جی، اس پر مزید بھی بات کریں گے، لیکن ابھی وقت ہو رہا ہے بریک کا. Here he goes again.
ویلکم بیک. نگران وزیر اعظم کے دورے سوئٹزرلینڈ کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. اس دورے میں جو ہے وہ عالمی رہنماؤں اور سرمایہ کاروں سے بھی ملاقاتیں ہیں, اور پاکستان میں جو ہے وہ بہت انویسٹرز کے لیے بڑی زبردست بہترین اپرچونٹیز ہیں. اسپیشلی جس طریقے سے بات ہو رہی تھی کہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کو جب ہم دیکھتے ہیں تو 4 آپ کو پتہ سیکٹرز کو خصوصاً جو ہے وہ اس میں اپرچونٹیز کے مواقع وہاں پر موجود ہیں. تو ایک اچھا دورہ بھی ہے اور ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ وہاں سے انویسٹمنٹ بھی آئے گی. دیکھیے سجاد انور صاحب نے بالکل درست فرمایا کہ اس وقت جبکہ SIFC کے پلیٹ فارم سے غیر ملکی سرمایہ کاری پاکستان لانے کے لیے پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت اور خصوصاً نگران حکومت اور نگران وزیر اعظم کی طرف سے ایک کردار جو ہے اب وہ ادا کیا جا رہا ہے, اور اس کے نتیجے میں جو خلیجی ممالک ہیں اب وہاں سے جو ہے وہ بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری غیر ملکی سرمایہ کاری پاکستان آنا شروع ہو چکی ہے. اس حوالے سے معاہدے بھی طے پا چکے ہیں, MOU مزید انویسٹمنٹ کے لیے وہ بھی سائن ہو چکے ہیں, اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں اچھا سازگار ماحول فراہم کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ حالات بھی ایسے پیدا کیے جا رہے ہیں کہ لاہور سمیت سیالکوٹ, گجرانوالہ, دیگر جو پنجاب کے بڑے شہر ہیں وہاں پر بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر جو ہیں پنجاب کی نگران حکومت کی طرف سے قائم کیے جا رہے ہیں. اور اس کانفرنس میں, اس اجلاس میں جو ورلڈ اکنامک فورم کا اجلاس ہے, یہاں پر وزیر اعظم پاکستان غیر ملکی سرمایہ کاروں کو, غیر ملکی کمپنیوں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی یقیناً دعوت دیں گے. خالد اور صاحب, اس میں اس دورے کے دوران عالمی سطح پر تنازعات کا خاتمہ بھی ایجنڈے کا حصہ ہے. دیکھیے کہ یہ عالمی تنازعات کا حل جو ہے اس لیے ایجنڈے کا حصہ ہے کہ جو عالمی تنازعات ہیں وہ بین الاقوامی جو عالمی معیشت ہے اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اور اس کا جس طرح یوکرین اور رشیا کی جو وار تھی اس کا جو نقصان ہوا ہے وہ پوری بین الاقوامی سطح پر, عالمی سطح پر جو اکانومی ہے اس سے متاثر ہوئی ہے. ہم بھی اس سے جو ہیں وہ پاکستانی بھی متاثر ہوئے ہیں. ہمارا جو امپورٹ بل ہے خاص طور پر جو غذائی اجناس ہے وہ دنیا بھر میں یہاں یوکرین سے اور رشیا سے جو ہے اب وہ فراہم کی جاتی ہے, سپلائی کی جاتی ہے. تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر بین الاقوامی سطح پر عالمی تنازعات جو ہیں اب وہ کم ہوں گے تو اس سے یقیناً جو ہے وہ ترقی پذیر ممالک جو ہیں وہ بڑا اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور اگر عالمی تنازعات بڑھتے ہیں اور دیکھیے کہ یوکرین کے بعد اگر جو فلسطین کا مسئلہ ہے وہ حل نہیں ہوتا اور وہاں پر مسائل حل نہیں ہوتے, اور اس سے بھی جو ہے پھر خطے کے اندر جو ہے صورتحال جو ہے اس پر اثر پڑ سکتا ہے. تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ نگران وزیر اعظم پاکستان فلسطین سمیت جو باقی تنازعات ہیں ان کے حل کے لیے, بین الاقوامی تنازعات کے حل کے لیے یقیناً آواز اٹھائیں. بالکل اٹھائیں گے. خطے میں اقتصادی شراکت داری دیرپا امن سے مشروط کیوں؟ ہندوتوا کے نشے میں دھت سیکولر بھارت کا کیا ہوگا؟ کیا معاشی گرداب سے نکلنے کا واحد راستہ چارٹر آف اکانومی ہے؟ اقتدار کی سیاست کے لیے ریاست نشانے پر کیوں؟ ان پیچیدہ معاملات اور ان محرکات کو جاننے کے لیے بحیثیت قوم ہم سب کو مل کر سوچنا ہوگا. دیکھیے پروگرام سوچنا ہوگا جمعہ اور ہفتہ شام 4:05 پر صرف PTV نیوز پر. ویلکم بیک.
علی صاحب، ہم سیاسی صورتحال کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کیونکہ اس وقت اگر ہم سیاسی جوڑ توڑ کا سلسلہ بھی دیکھیں تو حلقوں میں جو ہے وہ کینڈیڈیٹس اب جا رہے ہیں. تمام سیاسی جماعتوں کے حوالے سے خصوصاً بات کریں، ایم کیو ایم ہو، پاکستان مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی ہو، پاکستان مسلم لیگ کاف ہو، مذہبی جماعتیں ہو، جماعت اسلامی ہو، کیسے دیکھ رہے ہیں حلقوں کی سیاست کو؟ گاؤں میں کے ماحول کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ شہروں کے سیاسی ماحول کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ خود کور بھی کر رہے ہیں اس وقت. بالکل عمر صاحب، دیکھیں اب یہ جو الیکشن بالکل قریب آ چکا ہے، آپ دیکھیں جو بڑی قیادت ہے تمام پارٹیز کی وہ آپ کو فیلڈ میں متحرک نظر آ رہی ہے، جلسے جلوس ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. پھر ہر جو لیڈر ہے اس کی جانب سے اناؤنسمنٹ کر دی گئی ہے کہ وہ اگلے 10-15 دنوں میں کہاں کہاں پہ جلسے کر رہے ہیں. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ابھی دونوں تمام لیڈران کی جانب سے تند و تیز جملے جو ہیں وہ داغے جا رہے ہیں، اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ اپنے ووٹر کو کنونس کیا جائے. پھر یہی سیاست کا حسن ہے، اسی سے الیکشن کا مومنٹم بنتا ہے، اسی سے آپ کو ماحول تو بڑا زبردست ہو چکے الیکشن، تھڑوں پہ ڈرائنگ رومز میں رونق نظر آتی ہے. نہیں بالکل، اب دیکھیں اب ہر جو کینڈیڈیٹ ہے اس کی کوشش ہے، چونکہ بہت سارے حلقوں میں آپ دیکھیں کہ کچھ ایسے کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں بالکل خاموش، اپنے کاغذ جمع کروا دیتے ہیں، چاہے ان کو 100 ووٹ ملے، 200 ملے، 1000 ملے، لیکن اس سے کوئی نہ کوئی کینڈیڈیٹ افیکٹ ضرور ہوتا ہے. تو وہ کینڈیڈیٹس کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرح کے جو خاموش کینڈیڈیٹ ہیں ان کو ریکویسٹ کی جائے کہ آپ اپنی چیزیں وڈرا کر لیں، آپ کمپین نہ کریں. جتنی بھی وہ کمپین کریں گے کسی سیاسی پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو اس کا نقصان ہوگا. ایک تو یہ چیز چل رہی ہے. دوسری، اب دیکھیں کہ گہما گہمی شروع ہو گئی ہے، گلی گلی کوچے کوچے آپ کو وہ گاڑیاں نظر آ رہی ہیں جو پارٹی ترانوں کے ساتھ، پارٹی ترانوں کے ساتھ، پارٹی کے جھنڈوں کے ساتھ. پھر وہ گلیوں میں الیکشن کے دنوں میں جس طرح پوری آپ کو ایسے لگتا ہے کہ کچھ 40-50 لوگ باہر بیٹھے ہوتے ہیں، بڑا ماحول کو یخنی سوپ، کیونکہ ٹھنڈا ہر گلی موسم ہے. کونے پہ آپ کو پتا سیاست چل رہی ہے، اور الیکشن تک تو بالکل ایسے ہم میں سے ہر دودھ بندہ جلیبی بھی میں نے ایک جگہ پہ دیکھی، وہاں پہ وہ مفت تقسیم کی جا رہی نہیں، تھی. مفتی تقسیم ہوگی، اگر آپ پیسے لیں گے تو ووٹ آپ کو کوئی نہیں دے گا. تو یہ مسئلہ ہے کہ اب چونکہ موسم سرد ہے تو کینڈیڈیٹ کا امتحان ہے کہ وہ کس طرح اپنے ووٹرز کی توازن کرتا ہے. پہلے اور طرح کی بڑی وجہ ہوتی تھی، کوئی گھر کا بڑا کہہ دیتا تھا، کوئی خاندان کا بڑا کہہ دیتا تھا، یا برادری کا بڑا کہہ دیتا تھا، تو تمام لوگ آپ کے پیچھے آمین کہتے تھے. اب ہر گھر میں ہر بچے کی اپنی اپنی رائے ہے اور اپنا اپنا اس کا ایک ویژن ہے. تو لوگوں کو اگر آپ نے کنونس کرنا ہے، ایک تو آپ کا منشور بڑا کام کرے گا، ایک آپ کا کینڈیڈیٹ جو ہے اس کا کریکٹر جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ کس طرح کی جب وہ جی ظاہری بات ہے ہلکے کے لوگ اس کو جانتے ہیں، علاقے کے کیا کام ہے. تو پھر لوگوں کو ساری چیزوں کا پتہ ہے. پہلے ہوتا تھا کہ اخبار میں کوئی چیز چھپتی تھی تو کوئی پڑھتا تھا تو اس پہ اپنی رائے بنائی جاتی تھی. اب تو آپ کی ہر چیز جو ہے وہ پبلک ہو جاتی ہے، سوشل میڈیا پہ ہو جاتی ہے. تو لوگ آپ کے بارے میں تمام چیزوں کو جانتے ہیں. آپ کو اپنے کریکٹر کے ساتھ، اپنے کردار کے ساتھ، اپنے کام کے ساتھ لوگوں کو کنونس کرنا ہوگا. اور اب آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا کہ اور زیادہ مومنٹم بنتا جا رہا ہے. اور جس طرح کل نون لیگ کا میں نے دیکھا پہلا جلسہ ہوا ہے اکاڑے میں کیا، تو یہ ان کا پورا مریم نواز صاحبہ کی جانب سے. اسی طرح ان کا پورا شیڈیول بھی آ گیا ہے، بلاول صاحب کا بھی شیڈیول آ گیا ہے. یہ تمام پارٹی جو ہے وہ آپ کو حلقوں میں ایکٹیو نظر آ رہی ہے. مریم نواز آج لاہور میں بھی اپنے حلقے جہاں سے وہ الیکشن کنٹیسٹ کریں گے، PP 159 وہاں کا بھی دورہ کر رہی ہیں. مختلف 20 پوائنٹس پر جو ہے وہ ان کا استقبال جو ہے وہ NA 123 سے جو NA 124 سے جو امیدوار ہیں، رانا مبشر اقبال، اور مخصوص نشستوں پر نامزد MPA جو ہیں بی بی وڈیری اور میاں عمران جاوید PP 163 سے امیدوار ہیں. اور جو ذرائع ان کا مطابق یہی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون نے 20 سے زائد مقامات پر اس استقبال کے ارینجمنٹس کیے ہوئے ہیں. بڑا بھرپور استقبال کریں. اور جب مریم نواز لاہور کے سڑکوں پر، کیونکہ حلقے کا ہم اب دیکھتے ہیں، اس کے بعد ان کا پلان ہو رہا ہے بلال یاسین کا جو حلقہ ہے NA 130 میاں محمد نواز شریف کے، ادھر بھی وہ جائیں گی. تو مومنٹم بنتا جا رہے ہیں. میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ میں پچھلے کئی الیکشن کور کیے ہیں، اس میں ہم نے یہی دیکھا ہے کہ جو پارٹی کے سربراہان ہیں، جو مرکزی ان کی قیادت ہے، وہ اگر کسی جگہ سے الیکشن لڑتی ہے تو جو کسی حلقے میں جو چھوٹے لیڈران ہوتے ہیں یا وہاں پہ پہلے کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں، لیڈر ہوتا ہے تو علی بھائی، وہ جب بھی سارے لیڈر وہ جہاں پہ بھی موو کرتے ہیں وہاں پہ ایک چھوٹے سے جلسے جلوس کا ایک سما ہوتا ہے. وہاں پہ لوگ ان کے ویلکم کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اگر کسی جگہ پہ بلاول بھٹو وزٹ کریں گے، مریم نواز صاحبہ وزٹ کریں گی، نواز شریف کریں گے، شہباز شریف صاحب کریں گے، یا کوئی بھی بڑا لیڈر کرے گا، تو وہاں پہ اور طرح کا ماحول ہوگا. اگر ایک عام کینڈیڈیٹ جائے گا تو وہ بالکل روٹین میں لوگ لیں گے، تو وہاں پہ آپ کو رش بھی نظر آئے گا. اور مریم بی بی کی اپنی فین فالوئنگ ہے. جس طرح انہوں نے PTI کے دور میں
پراپر انہوں نے ایک جواب دیا اور پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کے خلاف بھی انہوں نے بڑی بہادری سے جو ہے اس انہوں نے وقت ایک مومنٹم بنایا تھا نون لیگ کا اس وقت بھی. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اب کمپین کس طرح چلتی ہے اور پھر ووٹرز کو کنونس کس طرح کیا جاتا ہے. بالکل بڑا امپورٹنٹ ہے. علی صاحب بالکل بات درست کر رہے ہیں کہ کیمپین کس طرح چلانی، کیونکہ اب کیمپین کے بھی ڈفرینٹ ٹولز ہو گئے. پہلے تو اخبارات، پھر اب ٹی وی چینلز پہ، پھر واٹس ایپ میں بھی آپ نے لوگوں میں جو جس طرح ڈور ٹو ڈور کیمپین. سجاد صاحب کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کس طرح لوگوں کو، کیونکہ تمام سیاسی جماعتوں کے حوالے سے بات کریں تو اب لیڈر جو ہے وہ سڑکوں پر یا جلسے جلوس کرتے دکھائی دے رہے ہیں؟ ایسا ہی ہے. اصل بات یہ ہے کہ میں نے دیکھا جو کیمپین ہے اس کے نا 2-3 اب مختلف مطلب سٹیجز ہیں. ٹھیک. پہلی بات یہ ہے کہ ایک تو گلی محلے کی جو پالیٹکس تھی، کارنر میٹنگز تھیں، وہ بھی چل رہی ہیں. جی. اس کے ساتھ ساتھ جو کیمپیننگ ہوتی ہے بڑے لیڈروں کی، جیسے بلاول بھٹو صاحب یہاں پہ آئے، مریم صاحبہ نے اوکاڑا میں جلسہ کیا، آج آپ بتا رہے ہیں کہ لاہور میں بھی ان کی کافی ایکٹیویٹی. اس کے نتیجے میں بھی ایک وہ ہلچل مومنٹم ہوتا ہے، ایک ایکٹیویٹی. اور تیسرا سوشل میڈیا جس کا ابھی آپ نے ذکر کیا. ہم نے دیکھا تھا کہ ایک زمانہ تھا کہ پرنٹ میڈیا اس کو الیکشن کیمپیننگ جو ہوتی تھی ساری پرنٹ میڈیا پہ اور اخبارات میں، پھر ہم نے ٹیلی ویژن کی سکرینوں پہ دیکھا. اور آج کل زیادہ جو میں دیکھ رہا ہوں ایکٹیویٹی وہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ دیکھ رہا ہوں. اچھا، ابھی بات ہو رہی تھی تواضع کی کہ ووٹرز کی تواضع کرنا. میں سمجھتا ہوں کہ سردی کا جو الیکشن ہے وہ امیدواروں کو خاصا مہنگا پڑ رہا ہے. گرمیوں میں ایک آپ کولڈ ڈرنکس پلا سکتے تھے ہلکی پھلکی، نہیں اب تو دودھ جلیبی تواضع یخنی کر سکتے تھے. سوپ. یس. آج کیا ہے، آج آپ کو فش کھلانی پڑتی ہے، آپ کو سوپ پلانا پڑتا ہے، آپ کو میرے محلے کے وہ 3-4 پکوان سینٹر والے ہیں، وہ 2-3 جگہوں پہ بک ہیں اور اب سارے پکوان سینٹر تقریباً. تو اس لیے کاروبار بھی کافی مہنگا کام ہے سردی کی تواضع. ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس میں پیسہ بھی زیادہ لگتا ہے اور پھر اگر ڈرائنگ روم میں کر رہے ہو اس میں مزہ بھی زیادہ ہے سردی میں. اور خاص طور پہ یہ جو حلوے ہیں، یہ حلوہ جات چائے کے ساتھ حلوہ کھانے پینے کا صبح ایک تو پیٹرول کی 8 روپے سستی کی انڈے بڑے مہنگے ہو گئے ہیں. ہاں، تو میرا خیال ہے کہ ناشتے، دیکھو پہلے گرمیوں میں لوگ ناشتہ کرواتے تھے، وہ آسانی سے حلوہ پوری کھلا دیتے. اب تو صرف ہے. اب دیکھو نا سردیوں کا ناشتہ آپ کو پتہ اس کی رینج ہوتی ہے، اور لاہوری تو خاص طور پہ اور باقی شہروں میں. تو یہ اکانومی وائز امیدواروں کو کافی مہنگا الیکشن پڑے گا. اور لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا نے جو ہمارے بازاروں گلیوں کی ایکٹیویٹی تھی اس کو تھوڑا کم کر دیا، اور سوشل میڈیا بھر گیا ہے اس کے اوپر. آپ دیکھیں لوگوں کے پاس موبائل ہے، وہ اپنے گھر میں بیٹھے، رضائی میں بیٹھے بھی الیکشن کیمپین کا حصہ بنے ہوئے. تو ایک طرح سے آپ دیکھیں کہ ماحول میں ایک تبدیلی آئی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو جس کو ہم کہتے ہیں نوجوانوں کا ووٹ، جو پچھلے 60-70 سالوں کے بعد ہم نے دیکھا کہ پہلی دفعہ یہ 2-3 الیکشنوں میں نوجوانوں کا ووٹ ابھر کے سامنے آیا. وہ کیا ڈیسائسو رول پلے کرتا ہے، کیونکہ ان کے ہاتھ میں یہ جو ہے نا آپ کا موبائل سوشل میڈیا. اس وقت آپ دیکھیں آپ کے پاکستان میں 16 کروڑ لوگوں کے پاس اسمارٹ فون ہے. صحیح. 26 کروڑ لوگوں میں سے 16 کروڑ لوگوں کے پاس موبائل یہ ہے. اور آپ کا ووٹر کوئی 11-12 کروڑ ووٹر ہے. تو ایک اندازے کے مطابق 80% ووٹرز کے پاس اسمارٹ فون ہے. جی. تو اب آپ دیکھیں گے اور موسٹلی واٹس ایپ اور سوشل میڈیا، فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام. تو آپ اس کا امپیکٹ دیکھیں گے کہ اس الیکشن میں کیا نظر آتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ لوگوں کی پبلسٹی پہ جتنا بجٹ رکھا ہوا تھا نا لوگوں نے کہ ہم فلیکسز بنائیں گے، بینرز بنائیں گے، اب اس سے زیادہ سوشل میڈیا پہ سوشل میڈیا کا استعمال آپ الیکشن کیمپینز میں کس حد تک دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے میں تو دیکھ رہا ہوں کہ نہ صرف اس وقت پاکستان کی جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنے سوشل میڈیا ونگز اور ڈیجیٹل میڈیا پر اس الیکشن میں فوکس کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا جو بجٹ ہے، الیکشن کا جو بجٹ ہے، اس کا بھی جو رخ ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا کی پر کمپین کی طرف جو ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا کا. دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ میں تو دیکھ رہا ہوں کہ یہ صرف شہروں کی حد تک نہیں، دیہات کے اندر
حتیٰ کہ رورل ایریاز میں جو سر کینڈیڈیٹ ہیں، پاکستان میں جو تمام امیدوار ہیں، مقامات پر الیکشن جو دیہی علاقوں میں جو الیکشن لڑنے والے لوگ ہیں، وہ بھی سوشل اب میڈیا کا وہ استعمال بھی کر ان کی بھی ساری کی ساری کمپین جو ہے وہ اس وقت سوشل میڈیا ڈیجیٹل میڈیا پر جو ہے وہ بھرپور طریقے سے نظر آ رہی ہے، بلکہ جو امیدوار ہیں انہوں نے اپنے جو ہے ہر ایریا کے اندر، ہر حلقے کے اندر اپنے جو ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا ونگ جو ہیں وہ قائم کر رکھے. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ڈیجیٹل میڈیا پہ کیمپین چل گئی. بہت بہت شکریہ سجاد صاحب، آپ نے قیمتی وقت دیا. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ خالد صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اور بہت بہت شکریہ خالد علی مسلم صاحب، آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین وقت ہو رہا ہے بریک کا. بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو چیف میٹرولوجسٹ چودھری اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. آئندہ کے دنوں میں موسم کیسا ہوگا وہ ان سے جانیں گے. तुम मेरी बंद आंखों को और कितना बंद करोगी? मैं शॉपिंग के लिए गई थी. क्या शॉपिंग की है? जरा मुझे भी दिखाओ. मुझे मेरा दामाद सही सलामत वापस चाहिए. हिना को मेरे बेटे की जिंदगी से निकाल लीजिए, आपका दामाद सही सलामत घर आ जाएगा. आप हारिस की तलाश के लिए भागदौड़ करना छोड़ दें. क्यों? क्योंकि अब मेरा भाई बड़ा हो गया है और अब हमें आपकी बैसाखियों की जरूरत भी नहीं है. दोनों आज शादी का फैसला करते हैं. रोज एक नई सुबह, नए चेहरों, नए अंदाज के साथ. आपके मनपसंद सितारे होंगे हमारे साथ. ढेरों खुशियों के साथ करेंगे हल्ला गुल्ला, मस्ती और मजाक. मेरी होगी आपसे एक बार फिर मुलाकात, आपके मेरे पीटीवी होम पर. ویلکم بیک. سردی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے اور ہر کوئی جاننا چاہ رہا ہے کہ بارش کب ہوگی یا سردی کی کوئی کمی خصوصاً جو ہے وہ کب ہوگی. اسی سلسلے میں آج ہم نے خصوصی طور پر چیف میٹرولوجسٹ چودھری محمد اسلم صاحب کو پروگرام میں بلوایا ہے. چوہدری صاحب آپ کا سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. تھینک یو ویری مچ. چوہدری صاحب جس طرح میں نے پروگرام کا آغاز میں ابھی بات کر رہا تھا کہ سردی کی شدت میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، کب تک اسی طریقے کی ٹھنڈ رہے گی؟ دیکھیے ابھی جیسے اسپیل چل رہا ہے سردی کا، اور جنوری میں تو ویسے ہی بہت زیادہ سردی ہوتی ہے، اور پاکستان میں سب سے زیادہ جو سرد ماہ ہوتا ہے وہ جنوری ہوتا ہے. تو ابھی جیسے یہ فوگ شروع ہو گئی ہے اور اس کی وجہ سے سردی کا احساس اسپیشلی پنجاب اور کے پی کے کچھ علاقوں میں اور سندھ کے اپر سندھ اس میں کافی زیادہ احساس ہو رہا ہے، کیونکہ جو دھند ہے اس کی وجہ سے
آج کل جو پنجاب میں اور لاہور میں ہے سورج نظر نہیں آتا، جب اگر آتا ہے تو بہت تھوڑی دیر کے لیے ڈیوریشن ہوتا ہے، اس سے ٹمپریچر بڑھ نہیں پاتا، اور میکسیمم ٹمپریچر لاہور کا بھی آپ دیکھیں تو 10-11 ڈگری سینٹی گریڈ، جو نارمل ٹمپریچر ہے وہ 18 ڈگری سینٹی گریڈ ہونا چاہیے، تو اس سے کم ہے تو یہ احساس ہوتا ہے کہ سردی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، اور ابھی یہ سلسلہ کوئی 22 جنوری کے 3rd ویک کے اینڈ تک جو ہے جاری رہے گا۔ ٹھیک جیسے ابھی آپ دھند کے حوالے سے بات کریں، دھند کی وجہ سے جو ہے وہ اکثر دیکھنے میں آیا کہ موٹر ویز بھی بند ہو جاتی ہیں اور دھند بھی کافی زیادہ ہے، دھند کب تک جو ہے وہ ختم ہوگی؟ یہ دیکھیے یہی میں کہہ رہا ہوں کہ جو جنوری کے آخر میں ایک سسٹم ایکسپیکٹڈ ہے جو پورے پاکستان کو آلموسٹ رین دے گا، تو اس سے پہلے جو ہے کوئی وہ دھند کا سلسلہ ختم ہونے کا چانس ہے، کیونکہ جیسے ہی کوئی سسٹم قریب آتا ہے تو اس میں وارم ہوتا ہے تو وہ اس کو ختم کرے گا، تو ابھی تو یہی فور کاسٹ ہے۔ اچھا چوہدری صاحب، اکثر سننے میں یہ بھی آتا ہے جب بھی سال جنوری خصوصاً ہوتا ہے کہ اس سال گزشتہ سال کی نسبت زیادہ ٹھنڈ ہے، زیادہ سردی ہے، تو اس سال کیا واقعی ایسا ہے؟ دیکھیے اگر آپ ٹمپریچر دیکھیں، منیمم ٹمپریچر دیکھیں تو لاہور کا 4 ڈگری سینٹی گریڈ سے کم نہیں ہوا، تو لیکن فرق جو ہی میں نے پہلے بتایا کہ جو ڈفرینس میکسیمم اور منیمم کے درمیان، کیونکہ ایک شیٹ بنی ہوئی تھی پچھلے دنوں لاہور اور پنجاب کے اوپر، وہ جب دھند کبھی ہوتی ہے کہ اوپر شیٹ بن جاتی ہے، زمین جو سرفس کے اوپر اٹھ جاتی ہے، تو وہ جب شیٹ بنتی ہے تو سورج کی ہیٹ نہیں پہنچ رہی ہوتی، تو اس کی وجہ سے احساس زیادہ ہوتا ہے سردی کا، اور ٹمپریچر وائز دیکھو تو وہ بہت پچھلے سالوں سے زیادہ ہے، تو جو ڈفرینس ہے وہ کم ہے، اس لیے میکسیمم کم ہے، تو اس لیے سردی کا احساس جو ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے۔ جی ٹھیک چوہدری صاحب، بارش کب تک ایکسپیکٹڈ ہے؟ کیونکہ آپ سے قبل پروگرام میں جو آئے تھے ایک محکمہ موسمیات سے، ان کا کہنا تھا کہ جنوری میں جو ہے وہ 2 دفعہ بارش ہوگی، تو آج 16 جنوری ہوگی، کب بارش ہوگی؟ دیکھیے ابھی یہ جو مین جو ریزن ہے اس علاقے میں بارش نہ ہونے کی اس مرتبہ جو ہے وہ تھا کہ اس علاقے میں جو ہوا کا دباؤ تھا بہت زیادہ تھا، سسٹم آتے رہے، 3-4 سسٹم آئے ہیں، اور انہوں نے پچھلے دنوں ایک کوئٹہ میں سسٹم تھا اس میں برفباری ہوئی، لیکن اس کو اس سائڈ پہ کیونکہ پریشر بہت زیادہ تھا وہ موو ہی نہیں ہوا اس سائڈ پہ، سسٹم بنتے رہے 2-3 لیکن اس سائڈ پہ نہیں آئے۔ میں یہاں پہ کلیئر کر دوں کہ جو سارے فنامنز ویدر کے ہوتے ہیں وہ لو پریشر ایریا میں بنتے ہیں، لیکن فوگ ایک واحد ایک فنامنا ہے جو ہائی پریشر میں بنتا ہے، تو یہ ہائی پریشر کی وجہ سے جو سسٹم بنے ہوئے ہیں وہ ادھر نہیں آئے، تو ابھی جو ایکسپیکٹڈ ہے کہ جنوری کے آخری ویک میں کوئی بارش کے چانسز ہیں۔ اچھا چانسز ہیں، یعنی بارش ابھی بھی اس طرح ہی ہے کہ جنوری کے اب ہم 16 تاریخ پہ ہیں تو آج، اس کا مطلب ہے آخری ویک سے مراد ہوگا 25 سے 30 کے درمیان کوئی بارش ہو سکتی ہے؟ جی بالکل، 24 سے کوئی سسٹم ایکسپیکٹڈ ہے کہ پاکستان میں داخل ہوگا تھرو کوئٹہ کے راستے، تو اس سے جو ہے ابھی تک جو ایکسپیکٹیشن جو مختلف جو انالیسز ہو رہے ہیں اس سے یہی ہے کہ آخری جو ہے وہاں پہ بارشیں پنجاب میں بھی اور پاکستان میں بھی اس میں بارشیں ایکسپیکٹڈ ہیں۔ ٹھیک ہے، زیادہ بارشیں ہوں گی کہ اس میں ابھی تک تو ایک ماڈریٹ سی بارش ہے، لیکن اس میں سنو فال بھی ہوگی جیسے مری وغیرہ اس میں ایکسپیکٹڈ ہے ابھی تک جو انالیسز ہے اس کے مطابق۔ اچھا مری والے سائڈ پہ ہوگی۔ اچھا ابھی اب مری کی بات کریں تو ہم نے اکثر دیکھا سردیوں میں لوگ جو ہے وہ برف باری دیکھنے بھی جاتے ہیں، آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ سردی کی جنوری کے آخری ہفتے میں جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے وہاں پہ سنو فال، تو وہاں پہ جو لوگ اس وقت سفر کرتے ہیں خصوصاً ویکنڈز پہ، جب دیکھیں ہفتہ اور اتوار کو اکثر لوگ جاتے ہیں وہاں پہ سیر کے لیے، ان کے لیے کوئی ایڈوائز؟ دیکھیے ابھی جیسے یہ تو فوگ کی وجہ سے جو رستے بالکل بند ہو جاتے ہیں تو یہ اس کی کیئر کرنی ہوگی، اور کوئی فنامنا ابھی تک نہیں ہے، اور یہی اس سے اوائڈ کرنا ہوگا کہ سفر جو ہے صرف دن کے ٹائم ہی پاسبل ہے، کیونکہ روڈز وغیرہ بند ہو جاتی ہیں تو غیر ضروری سفر نہیں کرنا چاہیے، ویسے وہ جا سکتے ہیں اس میں، اور کوئی ابھی کوئی ایسی ہرڈر نہیں ہے کسی علاقے میں جانے میں۔ موٹر وے کا بھی جو سفر کر رہے ہوتے ہیں ان کو کیا آپ ایڈوائز کریں گے؟ وہ بھی دن میں سفر کریں، رات کے وقت اوائڈ کریں، اور اگر صبح سفر کریں تو اکثر ہم نے دیکھا ہے موٹر ویز جو ہیں وہ 8 بجے 9-10 بجے تک جو ہے وہ کھلتی ہیں۔ جی بالکل، جیسے یہ فنامنا چل رہا ہے تو اس میں تو جو سیف ٹائم ہے وہی ہے 11 سے لے کے کوئی شام تک جو ہے وہ آپ سفر کر سکتے ہیں، ادروائز اس میں کافی پھر جیسے جی ٹی روڈ پہ بھی سفر کرتے ہیں تو اس میں بھی دھند بہت زیادہ ہوتی ہے، جی
تو یہی ہے کہ ڈے ٹائم سفر کریں اور اوائڈ کریں غیر ضروری جو سفر ہے اس میں۔ اس حوالے سے آپ کسی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہوتے ہیں تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ بتا سکیں؟ جیسے موٹر وے کی جانب سے جو ہے وہ بارہا بتایا جاتا ہے کہ اتنے بجے تک 10 یا 11 یا صبح جتنا جو ہے وہ موٹر وے جو ہے وہ کلوز ہے، پھر اوپن کر دی گئی۔ رات کو بھی ان کے جو ہے وہ ان کی جانب سے بڑا واضح کیا جاتا ہے کہ 8 یا 9 بجے جتنے بجے تک بھی دھند جب تک نہیں آتی تو وہ کلیئر کرتے ہیں۔ آپ کے ساتھ وہ رابطے میں ہوتے ہیں؟ دیکھیے بالکل، ہم جو محکمہ موسمیات ہے ہر 3 گھنٹے کے بعد اس کو اپڈیٹ کر رہا ہے نیکسٹ 24 آورس میں، تو موٹر ویز کو جاتی ہے ہماری فورکاسٹ، ان کے ساتھ ہمارا کافی رابطہ رہتا ہے، تو وہ دیکھ کے اور پھر لوگوں کو آگاہ کرتے رہتے ہیں، ان کے ساتھ بہت زیادہ ہمارا موسمیات کا رابطہ ہوتا ہے۔ ٹھیک، جو سب جو لوگ اس وقت ٹی وی دیکھ رہے ہیں وہ جب موسم کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں تو وہ ویب سائٹ کے تھرو انفارمیشن حاصل کریں ویدر کی، یا آپ کے ساتھ کوئی ٹول کوئی فون نمبر بھی ہے؟ جی بالکل، ویب سائٹ دو محکمہ موسمیات کی ہے pmd.gov.pk، اس میں بے شمار ہے اور ساری اس میں جو بھی انفارمیشن ہے اس میں ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہمارے جو نمبرز ہیں لاہور میں، اسلام آباد، ہر جگہ، کراچی میں لاہور کا نمبر ہے 99240403 99240403 یہ 24 آورز اس پہ آپ انفارمیشن کوئی بھی کسی کی جو ویدر فنامہ اس کی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا چوہے صاحب، اکثر اب دیکھنے میں سوشل میڈیا پہ خصوصاً جو ہے وہ محکمہ موسمیات کے حوالے سے بڑی پیشن گوئیاں کی جا رہی ہوتی ہیں، کہیں پر جو ہے وہ جھوٹی افواہ خبر پھیلا دی جاتی ہے کہ سنو فال ہو رہی ہے، برف باری ہونے لگی ہے۔ اس حوالے سے بھی میں نے جو ہے وہ آپ سے یہ ویب سائٹ کا پوچھا اور فون نمبر لیا، کیونکہ لوگ جو ہے وہ کچھ سوشل میڈیا پہ آپ کو معلوم ہے بڑے اچھی طریقے سے کہ جو بھی انفارمیشن ہوتی ہے وہ درست نہیں ہوتی، اوتھینٹک نہیں ہوتی، تو اس کے حوالے سے بھی آپ لوگ کوئی سوشل میڈیا پہ بھی کوئی کیمپین وغیرہ کرتے ہیں کہ دیکھیے ابھی پچھلے دنوں ایک سوشل میڈیا پہ بڑی اتھینٹک سی انہوں نے ایک فورکاسٹ ایشو کی تھی کہ 12 اور 15 کے دوران جو ہے کافی سردی ہوگی، ایون جو پنجاب کے علاقے ہیں جس میں جو قصور ہو گیا، ملتان، گجرات وغیرہ، ان میں برف باری بھی ہو سکتی ہے، اور جس نے بنائی تھی بڑی اچھی بنائی تھی، لیکن اس میں یہ خیال نہیں رکھا گیا کہ برف باری جو ہے وہ ہلی ایریاز میں ہوتی ہے، تو اس کو ڈینائی کیا تھا محکمہ موسمیات نے اور باقاعدہ ایک وہ میسج اسٹیٹمنٹ جاری کی تھی۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ میسج اور وہ اتنا زیادہ وائرل ہوا سوشل میڈیا پہ، اکثر دیکھا گیا کہ مختلف پیجز پر بھی وہ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے پیجز پر وہ لگا ہوا، لوگوں نے اپنے پلان بھی ویسے کر لیے، تو اس لیے سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے ناظرین خصوصاً جس طرح یہ نمبر میں نے اسی لیے ریپیٹ کروایا چوہے صاحب سے کہ ایٹ لیسٹ کنفرم اوتھینٹک انفارمیشن جو ہے وہ ویدر ڈپارٹمنٹ سے لینی چاہیے۔ جی بالکل لینی چاہیے جی، بلکہ اس طرح کی پینک اور کافی زیادہ ڈینائی کیا تھا تو میڈیا پہ اوپر بھی آ کے، تو اس طرح کی یہی ریکویسٹ ہوگی آپ کے توسط سے کہ کوئی اس طرح کی خبر ہو تو پلیز اس کو کنفرم کیا کریں محکمہ موسمیات سے، وہ بڑا اچھا کام کر رہا ہے، اور وہ 24 آورز اور بڑا جو بھی ہے وہ کوئی ایسا فنامنا نہیں جو بغیر پریڈکٹڈ نکل جائے۔ اچھا، اور موسم میں کوئی جو ہے اچانک جو کوئی بڑی تبدیلی ہو، یہ سب چیزیں اس حوالے سے محکمہ موسمیات پہلے سے جو ہے وہ آگاہ بھی کر دیتا ہے؟ جی بالکل، جیسے جو ہمارے ادارے ہیں مختلف، این ڈی ایم اے، پی ڈی ایم اے، یا جو بھی ہمارے جو امپلیمنٹیشن کے ادارے ہیں، ان کو کافی دن پہلے بتا دیا جاتا ہے اور پھر وہ اپنا اس کے مطابق پلان بناتے ہیں، بلکہ وہ ایشو کرتے ہیں آگے آ کے جو ایڈوائزری وغیرہ اپنی جو ہے۔ صحیح۔ اچھا چوہے صاحب، کیا کوئی ایڈوائس بتا دیں جو لوگ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں خصوصاً ان کے لیے؟ دیکھیے ابھی آج کل جو فنامنا چل رہا ہے، جیسے میں نے کہا کہ ابھی تھوڑے دنوں تک یہ چلے گا جو فوگ کا فنامنا ہے، تو اس میں تو یہی ہے کہ بلا ضرورت باہر نہ نکلیں، اور اسپیشلی جو بچوں کو اور جو بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کو باہر نہ نکالیں، کیونکہ اس میں کافی زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ جو سردی وغیرہ لگ جائے، جو اس سے جو نیکسٹ ڈیزیزز ہوتی ہیں، تو یہ کافی، تو اس سے موسم سے بچنا ہے اور کافی اس سے احتیاطی تدابیر لینی ہے۔ ابھی اسکولوں میں جو بچے پڑھ رہے ہیں ٹائمنگ بھی تھوڑے چینج کیے گئے، لیکن ان کے حوالے سے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ جو اسکولوں کی چھٹیاں ہو جاتی ہیں اس کا بھی شیڈیول کچھ ڈفرینٹ ہونا چاہیے؟ دیکھیے بالکل، جیسے سردیاں زیادہ ہوتی ہیں تو اس میں شیڈول آگے پیچھے کر دیا جانا چاہیے، کیونکہ بچے پہ بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے، کہ سردیوں کے مطابق جو بھی ہے اس پلان بنانا چاہیے۔ اچھا، 22 تاریخ تک جو ہے وہ ٹائم چینج کیا گیا، اس کے بعد کوئی سردی میں کمی آئے گی؟ جی بالکل، جیسے میں نے کہا جیسے کوئی سسٹم بارش کا آتا ہے تو وہ پھر وارم ایٹماسفیئر ہو جاتی ہے، تو اس میں ٹمپریچر تھوڑا بڑھنے کا امکان ہے۔ صحیح۔ ایڈوائس کیا کریں گے اس وقت خصوصاً بچوں کے حوالے سے؟ جی بالکل، بچوں کو جو ہے وہ گرم کپڑے پہن کے باہر نکلنا چاہیے، اسکولوں میں جانا چاہیے، اور احتیاطی تدابیر جو پیرنٹس کو ہے کافی لینی چاہیے، کیونکہ بچوں پہ زیادہ جو ہے افیکٹ۔ اور میرا خیال ہے کیپ بھی لازمی ہونے چاہیے جب بچے نکلے، تو کیونکہ سر کو ڈھانپ کے رکھنا چاہیے، اس سے کیونکہ سردی جو ہے وہ اس وقت
اگر ہم بات کریں تو اس کی شدت میں کافی زیادہ اضافہ ہے. بہت زیادہ اضافہ ہے، بلکہ جو پچھلے کوئی 15 دن سے سورج نظر نہیں آیا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ سورج کی بھی کتنی امپارٹنس ہے، اور ہیٹ بہت ضروری ہے ہمارے سب کے لیے. ایٹماسفیئر کو بھی بیلنس رکھنے کے لیے ہیٹ بہت ضروری ہے. تو سر فصلوں پر اس موسم کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ دیکھیے یہ فوگ ہوتی ہے ایکچولی، یہ اس میں واٹر ویپرز ہوتی ہیں. تھوڑے دن چلیں تو یہ بہت اچھی ہوتی ہے، کوئی ہفتہ تک، لیکن ہفتے کے بعد اگر یہ پرولانگ کرتی ہے تو یہ فصلوں کے لیے بھی اس کے اثرات نقصان دہ ہوتے ہیں. جیسے یہ جو ان کے شگوفے وغیرہ یہ بھی ان پہ اثر انداز ہوتی ہے، اور ایک ویک تک اس میں پانی ہوتا ہے وہ کافی اچھا فصلوں کے لیے ہوتا ہے، لیکن زیادہ چلے تو یہ نقصان دہ فصلوں کے لیے. رات کے وقت اکثر یہ بھی دیکھنے میں ہے کہ ہلکی ڈیو سی محسوس ہو رہی ہوتی ہے، یہ اس حوالے سے کیا انفارمیشن؟ دیکھیے فوگ جو ہوتے ہیں وہ ڈراپلٹ ہوتے ہیں پانی کے، جو آتے ہیں وہ ریزائڈ کرتے ہیں کوئی جیسے ڈسٹ پارٹیکلز وغیرہ ہوتے ہیں، لیکن ویسے تھوڑے سے ان کا بگر سائز ہوتا ہے تو وہ زمین پہ گرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اسی لیے جو فوگ کو کہتے ہیں جو موسمیات والے کہ دیز آر کلاؤڈز آن دا گراؤنڈ، یہ بھی ایک کلاؤڈ کی قسم کہتے ہیں ہم کہ وہ پانی، کیونکہ اس میں بھی ہوتا ہے کلاؤڈز بھی ایک بخارات پانی ہوتے ہیں. جی. تو اس کو ایک اسپیشل نام دیا گیا کہ زمین پہ جو ہے یہ بادل ہیں تو کلاؤڈز آن دا گراؤنڈ. یس، کلاؤڈز آن دا گراؤنڈ. چوہے صاحب اس کا مطلب ہے جو آپ نے جو انفارمیشن ابھی تک شیئر کی اس کے مطابق جو ہے وہ جنوری کے آخر میں ایک تو بارشیں بھی ایکسپیکٹڈ ہیں، اور دوسرا یہ دھند میں بھی جو ہے وہ واضح کمی ہو جائے گی. کمی کا امکان ہے. جی ٹھیک ہے. تو چوہے صاحب ابھی ایڈوائس میں بار بار اس لیے لوگوں سے کے حوالے سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ لوگ جو ہے وہ سردی کے آپ کے حوالے سے بڑا کنسرن بھی ہے کہ محکمہ موسمیات پریڈکشن دے، جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ جنوری کے آخر میں جو ہے وہ بارش ہوگی، دھند میں بھی جو ہے وہ کمی ہوگی. تو اس کے بعد بارشوں کا سلسلہ ہوگا یا یہ صرف چند روز کی بارش ہوگی؟ دیکھیے ابھی جیسے محکمہ موسمیات کی پریڈکشن ہے نیکسٹ 3 ماہ کی، اور دیکھیں جو سردیوں کا موسم ہوتا ہے وہ جنوری سے مارچ تک ہوتا ہے بارش کا. صحیح. تو اس میں بارشیں ہوتی ہیں، اور محکمہ موسمیات کی جو مارچ تک 3 ماہ کی جو پریڈکشن ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ جو بارشیں ہوں گی وہ معمول کے مطابق ہوں گی ان ماہ میں. ابھی جیسے جو آخری جو جنوری کے اینڈ پہ جو ایک سسٹم جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے تو اس میں بارشیں ہوں گی تو یہ لاہور کی جو رین ہے وہ نارمل ہو جائے گی. تو اس میں پورے پاکستان کی جو پریڈکشن ہے کہ وہ آلموسٹ نیئر نارمل ہوگی. ٹھیک. تو اس میں فروری میں بھی ایکسپیکٹڈ ہیں بارشیں. فروری میں سیکنڈ ویک فرسٹ ویک کب ہے؟ یہ دیکھیں جیسے یہ سسٹم پہلا ختم ہوگا جیسے جنوری کے اینڈ میں ہے تو یہ کوئی سیکنڈ، اس میں کوئی 2-3 سسٹمز ابھی تک جو ایکسپیکٹڈ ہیں اس میں. صحیح. اچھا چوہے صاحب آخری میں صرف یہ بات، کیونکہ انفارمیشن ہم آپ سے مختلف شیئر بھی کر رہے ہیں، لوگوں کو بھی معلومات جو ہے وہ آپ کے ذریعے فراہم کریں، کیونکہ سردی جس طریقے سے ہم بات کرتے ہیں تو لوگوں کا بھی ابھی کنسرن ہے کہ عام شہری جو ہے وہ ایک تو شدید سردی کی وجہ سے اس کی روٹین بھی جو ہے وہ اسی طریقے سے ڈفرینٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو خاص ایڈوائس جو شہریوں کے لیے آپ کرنا چاہتے ہو؟ جی بالکل. پہلے تو جو بھی پلان کرنا چاہیے محکمہ موسمیات سے دیکھ کے ویدر کرنا چاہیے، کیونکہ موسم ہر ڈپارٹمنٹ میں جو ہے کسی پہ چل جائے جو اپنا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے کہ پلان کرنا ہے، کدھر جانا ہے، کیا کرنا ہے. اور اسپیشلی جیسے فارمرز ہمارے ہیں وہ پوچھتے رہتے ہیں ہم سے کہ کب بارش ہونی ہے، کیونکہ ان کا بہت زیادہ جو ڈیزل وغیرہ بچ جاتا ہے کافی زیادہ. جیسے آج کل فاگ ہے تو وہ ہم سے پوچھتے رہتے ہیں کہ کب فاگ کو، تو وہ ٹریول نہیں کرتے. جیسے آج کل جو گنے کا سیزن ہے تو وہ تھریشنگ وہ ملوں پہ لے کے جاتے ہیں تو پھر وہ ٹریول نہیں کرتے اس دوران، دوپہر کو کرتے ہیں. تو یہ سارے میری ایک ریکویسٹ ہوگی کہ کوئی بھی پلان کرنا تو ویدر کو دیکھ کے کیا جائے کہ کس طرح کا ویدر ہے، اور محکمہ موسمیات کی جو بڑی اتھینٹک ایک فورکاسٹ ہوتی ہے اس کو دیکھا جائے. دوسری ایپس بھی ہیں، لیکن یہاں پہ میں کلیئر کروں کہ جو ساری ایپس جو جتنی بھی آپ دیکھ رہے ہیں وہ جو فورکاسٹ کر رہے ہوتے ہیں محکمہ موسمیات کا ریئل ٹائم ڈیٹا اٹھا رہے ہوتے ہیں. اگر لاہور کی فورکاسٹ کر رہے ہیں تو محکمہ موسمیات پاکستان کا وہ ڈیٹا اٹھا رہے ہوتے ہیں، کسی بھی شہر کا وہ ریئل ٹائم ڈیٹا اٹھاتے ہیں تو پھر اپنی فورکاسٹ دے رہے ہوتے ہیں. جی چوہے صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے بڑی زبردست اور اچھی انفارمیشن جو ہے وہ محکمہ موسمیات کے حوالے سے دی. اور ناظرین بالکل بات سردی کی شدت میں اضافہ بھی ہے، اور جس طرح چودھری اسلم صاحب بتا رہے ہیں کہ ابھی سردی جو ہے وہ اسی طریقے سے رہے گی. آخری ہفتے میں جنوری کے جو ہے وہ بارشیں ایکسپیکٹڈ ہیں، اور اس کے بعد ہی دھند کے حوالے سے بھی چوہے صاحب نے کہا کہ جب بارش ہوگی تو پھر دھند میں جو ہے وہ واضح طور پر کمی ہوگی، لیکن جنوری کے آخری ہفتے میں جو ہے وہ بارشیں ایکسپیکٹ جو ہے وہ محکمہ موسمیات کے مطابق ہوں گی. ناظرین آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی. مجھے اجازت دیں، دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.